अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे और आज हम फंक्शन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़े थे एजुकेशन के, और इस लेक्चर से हम फंक्शंस ऑफ एजुकेशन यानी तालीम के जो फ़राइज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की, यानी समाजी जो हमारी तरबियत होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लर्निंग प्रोसेसेस। सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक फ़र्द मुआशरे का पार्टिसिपेटिंग मेंबर बनना सीखता है ताकि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। स्टूडेंट मुआशरे के कल्चरल पैटर्न्स जो होते हैं उनको सीखता है, वो रोल प्लेइंग सीखता है या ताकि वो मुख्तलिफ जो समाजी किरदार हैं उनको अच्छी तरह निभा सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस अमल में इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं। तलबा अपनी डेमोग्राफी जैसे कि नस्ल है, तिबका है या इलाका है, या इसको हम कह सकते हैं कि रेस है, एथनिसिटी या उनकी जो जियोग्राफी है, उसकी बुनियाद पर स्कूल सिस्टम में डिफरेंट एक्सपीरियंस रखते हैं। यही वजह है कि एजुकेशनल अटेनमेंट यानी तालीम की कामयाबी या उसके हसूल में बहुत नुमायाँ वेरिएशंस हमें नज़र आते हैं या उनमें फ़र्क पाया जाता है। सोशियोलॉजिस्ट इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि स्कूलों में होने वाली सोशलाइजेशन बच्चों पे कैसे असरअंदाज होती है। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी सारी ज़िंदगी जारी रहने वाला अमल है। घर से बाहर रस्मी तालीम का आगाज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से होता है और इसकी कुछ अहम या बेसिक वजूहात भी हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहली वजह यह है कि ये वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस फराहम करते हैं जो आमतौर पर घर पे मुयस्सर नहीं होते। छोटे बच्चों के लिए अपने वालिदैन के अलावा दूसरे बच्चों और बड़ों के साथ इंटरेक्ट करना ज़रूरी होता है। वालिदैन और बहन भाई हमेशा बच्चों की तरबियत के लिए या सोशलाइजेशन के लिए बेहतरीन या सबसे ज़्यादा कैपेबल साबित नहीं होते। बहुत से ख़ानदानों के लिए डे केयर ज़रूरी है क्योंकि वहाँ दोनों वालिदैन का मुलाज़मत करना ज़रूरी होता है। आगे हम बात करते हैं सोशल डिसएडवांटेज की। पूर जो चिल्ड्रंस होते हैं या गरीब बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो एक वाज़ेह डिसएडवांटेज का शिकार हो जाते हैं, यानी उन्हें एक वाज़ेह तौर पे कमी या नुकसान होता है। इनमें एकेडमिक फेलियर का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। गरीब बच्चों के लिए कई ख़तरे के फैक्टर होते हैं, जैसे कि लो इनकम होगी या फिर उनकी माइनॉरिटी ग्रुप स्टेटस हो गया या फिर उनका जो लार्ज एक हाउस होल्ड्स हो गया, यानी वो बड़ी एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर डिसेबलिंग कंडीशंस होगी, वो किसी माजूरी का शिकार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये उनको नुकसान देती हैं या फिर वो इसका शिकार हो जाते हैं। जो डिसेबिलिटी का शिकार बच्चे होते हैं वो तलीमी दौड़ के आगाज़ यानी स्टार्टिंग गेट पर ही दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए इब्तदाई तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, जिसके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं। और वो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? इसमें कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं, यानी ज़हनी और हमारा जो शऊर है उसके फ़ायदे हासिल हुए हैं। इकनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं, हमें हेल्थ के बेनिफिट्स हुए हैं और सोशल बेनिफिट्स भी हुए हैं। स्कूल्स हमें सिर्फ रीडिंग, राइटिंग या अर्थमेटिक्स सिखाने का नाम नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज़्यादा फ़राइज़ अंजाम देते हैं। यहाँ लफ्ज़ स्कूल से मुराद तमाम तालीमी इदारे यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तालीमी निज़ाम तलबा को इनके मुआशरे के कल्चरल नॉर्म्स यानी जो सकाफ़ती असूल होते हैं और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डालता है। असातिज़ा, उनके टेक्स्ट बुक्स और उनके क्लासमेट्स जो होते हैं वो उन असूलों को रीइंफोर्स करने में स्टूडेंट की हेल्प करते हैं।
اسکول یا تو ایجنٹ آف چینج بن سکتے ہیں یا پھر کنفارمیٹی یعنی روایتی جو سوشل سٹرکچر کی پیروی کرنے کو فروغ دیتے ہیں۔ اسکول طلباء کو اپنے خاندان اور مقامی حدود سے باہر نکل کر سوچنا سکھاتے ہیں۔ اسکولوں کے لیے اہم سماجی کام ہو کیا ہیں؟ طلباء کو معاشرے میں ان کے غیر واضح یا طے شدہ مقام سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلباء کو کمیونیکیشن، سوشل انٹریکشن اور ورک ڈسپلن کی اسکلز فراہم کرتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کو انڈیپینڈنٹ یعنی خود مختار بناتے ہیں اور ان کو اوبیڈینس یعنی فرما برداری دونوں چیزیں اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرتے ہیں۔ خاندان کے بعد میس ایجوکیشن یعنی عوامی جو نظام تعلیم ہے وہ سوشلائزیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں جو میس ایجوکیشن سے ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یکسانیت ہے یعنی ہوموجنائزیشن ہے، طلباء کے درمیان موجود جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے یعنی جو اختلاف ہوتا ہے نسلوں کا، طبقوں کا یا علاقوں کا، ان کو ایک سٹینڈرڈائزڈ کریکلم کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک یکساں نصاب ہے اس کے ذریعے یکسانیت میں بدل دیا جاتا ہے تاکہ سب بچے ایک جیسی سوچ اور سکلز سیکھ سکیں۔ اور دوسرا میس ایجوکیشن کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل سارٹنگ یعنی جو سماجی درجہ بندی ہوتی ہے، طلباء کو مختلف تعلیمی اور پیشہ ورانہ راستوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جہاں وہ معاشرے کے اپنے مقام کو قبول کرنا سیکھتے ہیں۔ سوشیولوجیکل پرسپیکٹیوز میں ایمائل ڈرخائم کے مطابق اسکول ایسے سوشلائزیشن ایجنسیز ہیں جو بچوں کو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھاتے ہیں۔ وہ انہیں بڑا ہو کر اپنے اکنامک رولز یعنی معاشی جو کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بورڈیو کے مطابق اسکول صرف سوشل ریپروڈکشن یعنی سماجی جو سٹرکچر ہیں ان کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے کلچرل کیپٹل یعنی CC ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہے، جس سے امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ تو آگے ہم ٹاپک 19 پڑھتے ہیں کہ کلچرل جو ٹرانسمیشن ہے یہ کیسے ہوتی ہے۔ کلچر یعنی ثقافت، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسانوں نے تخلیق کی ہے۔ تو یہ کلچر کی ایک بہت ہی آسان سی ڈیفینیشن ہے کہ کلچر از اینی تھنگ کریٹڈ بائی دی ہیومنس، ہر وہ چیز جو انسان نے بنائی ہے وہ ہمارا کلچر ہے۔ اسکولنگ یعنی ہمارا جو اسکولی نظام ہے بذات خود ایک ثقافتی قدر بن چکی ہے۔ عام طور پر تعلیم حکومت کی ملکیت اور کنٹرول میں ہوتی ہے۔ کلچر جو ہے یعنی ہماری ثقافت جو ہوتی ہے وہ مشترک ہوتی ہے اور اسے ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر کرنے یا منتقل کیا جا سکتا ہے، جس کے متعلق چند اہم جو کوسچنز بھی ہوتے ہیں۔ کون سی ثقافت منتقل کی جائے، نصاب کو کون ڈیزائن کرتا ہے، اور ٹیکسٹ بکس کیسے تیار کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ نئی نسل کو ثقافت منتقل کرنے کے بنیادی مقاصد جو ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہوتے ہیں۔ ایک ڈائیورس پاپولیشن کو مشترک جو شناخت کے ذریعے اتحاد میں ڈالنا یعنی یونائٹی اور آئیڈینٹی کے لیے ہم ثقافت کو منتقل کرتے ہیں۔ سٹیزن شپ نوجوانوں کو ایک سٹیزن شپ رولز کے لیے ہم تیار کرتے ہیں۔ پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی سکھانا، پرچم کو سلامی دینا یا قومی ترانہ گانا، ہیروز یعنی قومی ہیروز کی کہانیاں سنانا، نصابی اور غیر نصابی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے کوآپریشن اور کمپٹیشن کی اقدار سکھانا۔ تعلیم ثقافت کی منتقلی کا ذریعہ بھی ہے اور اسے تبدیل کرنے کا سب سے بڑا سبب بھی۔ تعلیم اور ثقافت کے درمیان ایک کمپلیکس سا ریلیشن پایا جاتا ہے۔
रवायती निज़ाम तालीम में चंद बुनियादी बातों पे तवज्जो दी जाती है। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन यानी तालीम का फ़लसफ़ा क्या है, क्या और कैसे मुंतकिल करना है। बाईएसिस यानी बुनियादी तौर पर ये RS3 यानी पढ़ना, लिखना, हिसाब करना, इस पे तवज्जो दी जाती है। मेमोराइजेशन यानी रट्टा लगाना या याददाश्त पे ज़ोर देना। एक ऐसा माहौल जहाँ उस्ताद की गिरफ्त सख्त और आमराना होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं और मतलब इस चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इस ट्रेडिशनल अप्रोच में। आगे हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर जो करिकुला होता है, हमारा निसाब जो होता है कि बच्चे को उसकी इस निसाब में एक मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। इस जदीद तरीक़ाकार में तवज्जो का मरकज़ स्टूडेंट होता है। तालिब इल्म की ज़रूरियात और इसकी दिलचस्पियों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये जो सिलेबस होता है ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है यानी गौर फिक्र और रीज़नेबल जो थिंकिंग होती है उसको ज़्यादा फ़रोग़ देता है। मवाद को तालिब इल्म की ज़हनी सतह और उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक तरतीब दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब जो हमारा पुराना कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन था उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। उसमें ये समझा जाता था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एम्प्टी वेसल्स हैं और जो टीचर हैं वो उनके माइंड में नॉलेज को भर देते हैं, जैसे हम मनी डिपॉज़िट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है उसमें स्टूडेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके मुताबिक ही तरतीब दी जाती हैं। मतलब उसकी एज क्या है, उसके पास पहले नॉलेज कितना है, उसका माइंड यानी कि वो इंटेलिजेंट है या फिर थोड़ा कुन ज़हन है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं इन सारी चीज़ों को ज़हन में रख के फिर उसके मुताबिक जो निसाब है उसको तरतीब दिया जाता है। कौन सी सकाफ़त या कल्चर जो है वो मुंतकिल की जा रही है और असल में क्या मुंतकिल होना चाहिए, ये तमाम फ़ैसले करिकुलम के दायरा कार में आते हैं यानी हमारे निसाब में आते हैं। एक अहम बहस ये है कि निसाब के मवाद का फ़ैसला करने का इख्तियार जो है वो किसके पास होना चाहिए। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इस सवाल का मुख्तलिफ जवाब देते हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। फंक्शनल थ्योरिस्ट जो हैं उनका मानना है कि स्कूल माशरे में एक इंतहाई अहम फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। इनका बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को माशरे का हिस्सा बनने के लिए तैयार करना है। ये नज़रिया तालीम को माशरे के इस्तेकाम और बका के लिए ज़रूरी समझता है। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं उनका नुक्ता नज़र इसके उल्ट है या बरअक्स है। वो सकाफ़त यानी हमारा जो कल्चर है, हमारी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की मुंतकली को एक आला कार समझते हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी सरमाया दराना जो हमारा माशरा है उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। उनके नज़दीक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कैपिटलिस्ट यानी अमीर तबका है उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बोर्डियो और बर्स्टन की जो थ्योरी है, ये प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि बोर्डियो क्या कहता है, बर्स्टन क्या कहता है। इस बात पे गौर करते हैं कि किस तरह सोशल क्लास तलीमी मज़ाहिर को तरतीब देता है यानी हमारा करिकुलम, हमारा पेडागोजी यानी हमारे तदरीस के जो मेथड्स होते हैं, उस्ताद और तालिब इल्म का बाहमी ताल्लुक़ कैसा है, टेस्टिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो इस पे बात करते हैं। तो इनको हमने तफसील से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। बोर्डियो ने इस अमल पे तवज्जो दी कि किस तरह सकाफ़ती इल्म और अंदाज़ यानी स्टाइल हमारी समाजी नाअहली या हमारी सोशल इनइक्वालिटी के इल्म बरदार बनते हैं। कल्चरल कैपिटल इससे मुराद तालिब इल्म का सकाफ़ती पस मंज़र यानी उसके इल्म का रुझान, उसकी महारतें यानी उसकी स्किल्स हैं। यही चीज़ किसी स्टूडेंट को एजुकेशनल अटेनमेंट का यानी उसकी कामयाबी का तयन करती हैं। सोशल रिप्रोडक्शन हकीकत में स्कूलों के ज़रिए होने वाली सकाफ़ती मुंतकली जो है वो नाइंसाफ़ी को दोबारा जन्म देती है यानी वो इनइक्वालिटी जो है उसको रिप्रोड्यूस कर देती है।
امیر گھرانوں کے بچوں کا ثقافتی جو سرمایہ یعنی ان کا کلچرل کیپٹل اسکول کے نظام سے میل کھاتا ہے، جبکہ غریب بچے جو ہیں وہ اس چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ آگے ہم ٹاپک نمبر 20 پڑھتے ہیں کہ سوشل کنٹرول اینڈ پرسنل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ سوشل کنٹرول یعنی سماجی ضبط، اس سے مراد وہ طریقے یا میکنزم ہیں جو ایک معاشرہ افراد کو اپنی روایات کا پابند بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ رسمی اور غیر رسمی یعنی فارمل اور انفارمل بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل اور انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ان چیزوں کا ایک مجموعہ ہے جو معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ پارسنس کے نزدیک یہ جو کنفارمیٹی ہے یعنی معاشرتی حصولوں کی پیروی صرف اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ یہ جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں ان کے سزا کے خوف سے لوگ قوانین کو مانتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ افراد سوشلائزیشن کے ذریعے اصولوں اور اقدار کو اپنی اندر جذب کر لیتے ہیں۔ پارسنس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ولنگ کنفارمیٹی ہے اس کے لیے سوشلائزیشن ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جب لوگ اداروں کے اندر تربیت پاتے ہیں تو وہ اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ ایک اچھا انسان وہی ہے جو اپنی مرضی سے معاشرے کے قوانین کی پاسداری کرے، نہ کہ کسی سزا کے خوف سے یا کسی ڈر کی وجہ سے کسی قانون کو مانے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان سیکھنے کے عمل کے ذریعے اپنی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے کا ایک فعال رکن بنتا ہے۔ سوشل کنٹرول اور پرسنل ڈیولپمنٹ دراصل سوشلائزیشن کی ہی ایکسٹینشنز معلوم ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل کردار ادا کریں، مطلب وہ رول آف سٹیزنز یعنی بچوں کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ شہری طور پر اپنے فرائض کو سمجھیں۔ معاشرہ طلباء سے یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ ایسی سکلز اور اقدار سیکھیں جو ایک کارآمد اور قانون پسند شہری بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے اوبیڈینس ہو گیا، جیسے پنکچویلٹی ہوگی، جیسے ثابت قدمی ہوگی، جیسے رسپیکٹ ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نوجوانوں کو اس طرح تیار کرنا کہ وہ معاشرے کی قبول شدہ طریقوں میں فٹ ہو سکیں، تاکہ جو ہمارے سوشل پرابلم ہیں ان میں کمی لائی جا سکے۔ ریڈیوس دی سوسائٹی پرابلمس۔ تو سوشل کنٹرول جو ہے اس کو کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ کیا کچھ اسکول اتنے ڈائی فنکشنل یا آپ کہہ لو کہ ناکارہ ہو چکے ہیں کہ وہ سوشلائزیشن کی بجائے جرائم پیدا کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں دھمکیاں، ڈرانا دھمکانا، تشدد کے واقعات ایک ایسا ایٹماسفیئر آف ڈس آرڈر پیدا کرتا ہے جو تعلیمی عمل کو دھرم برہم کر دیتا ہے۔ اسکولوں میں اسٹوڈنٹ جو یونینز بنی ہوتی ہیں، فیسوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، گریڈز کے معاملات ہو جاتے ہیں، ڈسپلنز ہو جاتے ہیں، باہمی جو تنازعات جیسے پرابلمز اب اکثر عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ عدالتیں اب یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ فرد کے حقوق اہم ہیں یا اسکول کا نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں جو ایجوکیٹرز ہوتے ہیں ان کے ڈسپلن اور کنٹرول سے متعلق فیصلے کرنے کے اختیار کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اساتذہ اپنی وہ صلاحیت کھو چکی ہیں جس سے وہ کلچرل ویلیوز، شہری اور اخلاقی نظم و ضبط یعنی سول اینڈ مورل آرڈر منتقل کرتے تھے۔ کنفلکٹ تھیورسٹ سماجی ضبط کو ایک مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کیپٹلسٹ سوسائٹیز جو ہیں یعنی سرمایہ دارانہ معاشروں کے آلات ہیں۔ اسکول کا کام انسانوں کو کنٹرول کرنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں سماجی نظام کے مختلف حصوں میں بانٹنا ہے تاکہ ان ایکویلٹی کو برقرار رکھا جا سکے۔ ڈسپلن برقرار رکھنے کے طریقے جو ہیں وہ آمرانہ سے لے کر ہیومنسٹک یعنی انسانی ہمدردی پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کسی کو
مطلب سکون سے سمجھا بھی سکتے ہیں. اگر وہ نہ سمجھے تو پھر ہم اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے تاکہ ہمارا ڈسپلن جو ہے وہ قائم رہ سکے. عام تاثر یہ ہے کہ اسکول بچوں کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے، لیکن بعض اسکولوں کے لیے یہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے. بہت سے اسکول جو ہیں وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، جیسے اس میں وکٹمائزیشن ہوتی ہے اور اساتذہ کو چوٹیں وغیرہ لگ جاتی ہیں. لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہراساں کرتے ہیں، سائبر کرائمز کے ذریعے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اسلحہ ہو جاتا ہے، اس میں ڈرگز وغیرہ کی دستیابی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کل اسکولوں میں بہت عام پائی جاتی ہیں. ویپنز وغیرہ لوگ رکھتے ہیں. آج کل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گنڈے بنے پھر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں. لوگوں نے اپنی اپنی یونینس بنائی ہوئی ہیں، اپنے گروپس بنے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کل اسکولوں میں پائی جاتی ہیں. تو ان سارے پرابلمس کو حل کرنے کے لیے اسکولوں میں یا تو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے یا پھر مطلب ان کو مکمل طور پہ خارج کر دیا جاتا ہے. زیرو ٹالرنس اور گیٹ تو پالیسیاں وقتی طور پہ مسئلہ حل کر سکتی ہیں، لیکن طویل مدت میں یہ مزید سنگین مسائل پیدا کرتی ہیں. ایسے سخت اقدامات سے طالب علم تعلیمی میدان میں ناکام ہو سکتے ہیں، جو مستقبل میں ان کی زندگی کی ناکامی کی بنیاد بن جاتا ہے. ایسے میں ایک ایجوکیٹر یعنی معلم کیا کرے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں ٹاپک 21 کی کہ سلیکشن اینڈ ایلوکیشن کی. سلیکشن اینڈ ایلوکیشن دراصل ایک سارٹنگ پروسیس ہے جس کے ذریعے افراد کی رینکنگ کی جاتی ہے. جدید معاشرے اچیومنٹ اور میرٹ پر زور دیتے ہیں. ہم ایسے معاشروں میں رہتے ہیں جہاں امتحانات یعنی ٹیسٹ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں. اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی ذہانت اور رجحان کو چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی ہماری تعلیمی کامیابی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیریئر انٹرسٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیشے میں دلچسپی کی جو لسٹیں ہوتی ہیں، ایس اے ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، سول سروس ٹیسٹ ہوتا ہے. مطلب بہت ساری ایسے ٹیسٹ جو ہیں یہ آج کل پائے جاتے ہیں، جیسے جو ہوتا ہے گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن، جی آر ای وغیرہ. تو یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں اسکول امتحانات کا استعمال طلباء کو ٹریک یا اسٹریم یعنی مختلف تعلیمی گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے کرتے ہیں. گریجویشن کے لیے امتحانات پاس کرنا اور داخلے کے لیے انٹرنس جو ٹیسٹ دینا ضروری ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ماہرین تعلیم کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ امیدواروں کو ان کی ایبلٹی یعنی صلاحیت کے مطابق سلیکٹ کریں اور متعلقہ شعبوں میں مختص کر سکیں. ٹیسٹنگ کنٹروورسی یعنی امتحانات سے متعلق کچھ تنازعات بھی پائے جاتے ہیں. آف کورس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے متعلق یعنی اعتراض تو ہوتے ہی ہیں. تو اس کے متعلق اعتراض کیا ہے؟ کیا کچھ مخصوص گروپس کو ٹیسٹنگ کے عمل میں فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جیسے انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی پر کئی سوال اٹھائے گئے ہیں. تعلیم کے لیے ون سائز فٹس آل، سب کے لیے ایک ہی پیمانہ والے طریقے کو چیلنج کیا گیا ہے. اب یہ مانا جاتا ہے کہ ذہانت کوئی ایک واحد تصور نہیں ہے بلکہ یہ ملٹیپل فیکٹر پہ مشتمل ہوتی ہے. بہت سے نوجوانوں کے مستقبل کی یہ جو مطلب چابی ہے کامیابی کی، وہ انٹرنس رزلٹ یا اچیومنٹ ٹیسٹ میں چھپی ہوتی ہے. ٹیسٹ کے اسکورز متنازع ہونے کے باوجود اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہی طے کرتے ہیں کہ معاشرے میں کس کو کہاں جگہ ملے گی. ٹیسٹ کے حق میں بات کرنے والے درج ذیل نکات پیش کرتے ہیں. مطلب یہ اوپر والے تو ہو گئے نا، مطلب جو اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ٹیسٹ کو پسند کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ طلباء اور اسکولوں کی جواب دہی کے نظام کو بہتر بناتے ہیں. یہ طلباء کو مواد یعنی رٹنا میمورائزیشن کرنے کی بجائے حقیقت میں سیکھنے پر ابھارتے ہیں. اگر کوئی طالب علم شروع میں کمزور کارکردگی دکھائے تو وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ سکتا ہے. ٹیسٹ کے ذریعے ہم پور پرفارمنس کی نشاندہی کر کے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں.
تو مطلب جو ٹیسٹ کے حق میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور اس سے ارلی جو ٹریکنگ ہوتی ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی فلپ سائڈ کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ دوسری رخ جو ہے وہ کیا ہے۔ جہاں کچھ لوگ امتحانات کے حق میں ہیں، وہی مخالفین درج ذیل تحفظات پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اکثر بائیسڈ ہوتے ہیں، یعنی غیر مصنفانہ ہو سکتے ہیں، جو مخصوص سماجی یا لسانی پس منظر رکھنے والے طلباء کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جن اسکولوں میں فیلیئرز کی شرح زیادہ ہوتی ہے انہیں پنش کیا جاتا ہے، جیسے فنڈز کی کٹوتی وغیرہ ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی فیل ہو گیا تو اس کی فنڈز کی کمی ہوگی، یا مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر کسی ٹیچر کی کلاس کے زیادہ بچے فیل ہو گئے ہیں تو پھر اس ٹیچر کی جو پے ہے اس میں سے وہ کٹوتی کر سکتے ہیں، بجائے اس سے کہ ان کی مدد کی جا سکے۔ یہ اساتذہ کی فلیکسیبلٹی کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف وہی پڑھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو اس ٹیسٹ میں آنا ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کے لیے مواد تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر اہم جو تعلیمی مواد ہوتا ہے اس پہ توجہ کم دی جاتی ہے۔ ویسے اعتراض تو ٹھیک کیا انہوں نے کہ اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ یہ پیپر میں آنا ہے تو ہم وہی چیزیں پڑھیں گے نا، باقی ساری چیزیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کا مستقبل جو ہے، انتخاب اور مختص کرنے کا یہ عمل یعنی کنٹروورشل فنکشن ہے، لیکن یہ سوشل موبلٹی یعنی سماجی ترقی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ مستقبل میں صورتحال کچھ یوں نظر آئے گی۔ تو صورتحال کیسی نظر آئے گی مستقبل میں؟ ٹیسٹ مارکس اپنے ٹیسٹوں کی ویلیڈیٹی درستی کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے، اس بات پہ سوال اٹھاتے رہیں گے کہ نصاب اور ٹیسٹ کے سوالات کے درمیان کیا تعلق ہے۔ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس اس بات پر فکر مند رہیں گے کہ ان ٹیسٹوں کا ان کے لائف چانسز یعنی زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع پر کیا اثر پڑے گا۔ مائنورٹی جو ایڈوکیٹس ہیں وہ ٹیسٹوں میں موجود بائیسز یعنی جو تعصب پایا جاتا ہے اس پہ کڑی نظر رکھیں گے، کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔ یہ جو ہوتی ہے نا میرٹ بیس چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ واحد رستہ ہے جس پر معاشرہ لوگوں کی درجہ بندی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب ہم بائیس کی بات کرتے ہیں تو اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹک ایک اہم تصور پیش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل امریکہ میں ہونے والا SAT ٹیسٹ جو ہے اس میں نسلی فرق زیادہ دیکھا جاتا ہے، یعنی وائٹ اور ایشین اسٹوڈنٹس کا ایوریج سکور اکثر بلیک اور اسپینش اسٹوڈنٹس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ فرق صرف ذہانت کا نہیں بلکہ اکنامک ریسورسز، ٹیوشن تک رسائی اور خاندانی پس منظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائنورٹی گروپس کے لیے یہ ٹیسٹ اکثر رکاوٹ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سوشل انیکوالٹی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ٹیسٹ کسی انسان کی پوری زندگی کی صلاحیت کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ تو آپ نے اس کوسچن کا آنسر ضرور دینا ہے۔ تو آگے ہم بات کرتے ہیں ٹاپک 22 کی، چینج اینڈ انوویشن کی۔ تو اسکول فیوچر کے ساتھ ایک لنک فارم کرتے ہیں، معاشرے، ریسرچ اور اگلی نسل کو نیا علم سکھانے کے ذریعے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے اور اسے کون کنٹرول کرتا ہے؟ فیوچر کے جو سوشل اسٹرکچر یا ہائرارکی میں وہی لوگ اوپر جائیں گے مطلب کون لوگ اوپر جائیں گے؟ جو ٹیکنالوجیکل سکلز کا علم رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ فیوچر میں کام آنے والی انفارمیشن کیسے حاصل کرنی ہے۔ کیا اسکولز نئے ٹولز سکھانے اور نافذ کرنے کے قابل ہیں، اور کیا یہ ٹولز تمام اسٹوڈنٹ کے لیے یکساں طور پر دستیاب ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ یعنی ٹیکنالوجی تک رسائی کا فرق اس کو جنم دیتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنل جو کلاس رومز ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو پوسٹ ماڈرن جو کلاس رومز ہوتے ہیں۔
تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے تعلیمی عمل کو ڈرامائی طور پہ بدل دیا ہے۔ یعنی یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ظاہر ہے اس کے آنے سے ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں۔ تو جو ٹریڈیشنل کلاس روم ہے اس میں اسٹوڈنٹ صرف لیکچر سنتے ہیں، جبکہ پوسٹ ماڈرن کلاس روم میں اساتذہ کمپیوٹر کے ذریعے لیکچرز کو بہتر بناتے ہیں۔ ٹریڈیشنل کلاس روم میں معلومات کو حاصل کرنے کا ذریعہ صرف بکس ہیں، جبکہ جو ماڈرن کلاس روم ہے اس میں ویڈیو کلپس ہے، اس میں گرافکس، اس میں ملٹی میڈیا کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ٹریڈیشنل کلاس روم ہے اس میں دور دراز کی ثقافتوں کے بارے میں صرف پڑھایا جاتا ہے، مطلب جو بکس میں لکھا ہے ٹیچر وہی پڑھا دیتا ہے۔ لیکن جو ماڈرن کلاس روم ہے اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف جو کلچر کے لوگ ہیں ان سے براہ راست انٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو پبلک اسکول میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ٹرینڈز دیکھے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں، تو ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 10 دکھائے ہوئے ہیں کہ موبائل ڈیوائسز کلاس رومز میں موبائل ڈیوائسز کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ ہائی اسکولز کے طلباء کی اکثریت اب ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ طلباء 3G یا 4G ڈیوائسز کا استعمال کر رہے ہیں اور اب نظریں 5G کی تیز رفتار ٹیکنالوجی پر ہیں۔ جدت کا یہ سفر جہاں تعلیم کو آسان بنا رہا ہے، وہاں یہ چیلنج بھی پیدا کر رہا ہے کہ کیا غریب اور پسماندہ علاقوں کے بچے اس ریس میں شامل ہو پائیں گے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اب صرف کلاس روم تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ تعلیمی تجربے کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ تھرڈ پہ ہے کہ یوز آف ویڈیوز، اساتذہ کلاس روم میں ویڈیوز کا استعمال کرتے ہیں اور طلباء ہوم ورک میں مدد کے لیے آن لائن ویڈیو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسکول کے کام کے لیے موبائل ڈیوائسز کا استعمال جو ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ طلباء ریسرچ، تعلیمی گیمز اور آپس میں کولیبریشن کے لیے مختلف ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں۔ ہر کام کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ڈیجیٹل ٹولز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ طلباء اب اس بات کے بارے میں زیادہ باشعور ہو رہے ہیں کہ وہ آن لائن کیا پوسٹ کر رہے ہیں اور اس کے پوٹینشیل سیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ آن لائن سیکھنے کے عمل میں دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں سوشل میڈیا کا جو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایک مثالی اسکول میں لیپ ٹاپس، ڈیجیٹل ریڈرز اور سلیکٹڈ جو ٹیبلٹس کو بنیادی ضرورت اب سمجھا جا رہا ہے۔ تو پوسٹ ماڈرن کلاس روم جو ہیں وہ فیوچر میں معاشرے میں تعلیم اور کمپیوٹرز اب ایک دوسرے کے لیے لازم بن گئے ہیں۔ فیوچر کے اسکولز میں طلباء کے لیے ایسی وائرلیس بلڈنگز میں لیپ ٹاپ استعمال کریں گے جہاں اساتذہ ہر اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی یعنی ان کی صلاحیت کے مطابق ان کے لیکچر کو یا ان کے سبق کو کسٹمائز کریں گے۔ پاکستان میں تمام یونیورسٹیز میں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی جو سہولتیں ہیں وہ دستیاب ہیں۔ جدید یعنی پوسٹ ماڈرن کلاس روم میں بہت تیزی سے روایتی کلاس روم کی جگہ لے رہے ہیں، یعنی اب ہر جگہ پہ لیکچر جو ہیں وہ آن لائن ہوتے جا رہے ہیں یا پھر AI کا یوز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر جو انحصار ہے وہ بڑھ چکا ہے یا بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ڈسٹینس لرننگ یعنی یہ جو فاصلاتی نظام تعلیم ایک بہت اہم رجحان بن کر ابھرا ہے، جو کہ بڑی تعداد میں طلباء کو تعلیم دینے کا ایک لو کاسٹ میتھڈ ہے۔ جیسے ہماری یہ ورچوئل یونیورسٹی ہے نا، ہم گھر بیٹھ کے بہت ہی کم قیمت پر بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ ڈسٹینس لرننگ پاکستان جیسے ممالک کے لیے ایک بہترین حل ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی تصحیح کی ضرورت ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں انٹرنیٹ کی عدم دستیابی اب بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر، تھوڑا لینتھی تھا بٹ تھوڑا انٹرسٹنگ بھی تھا۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔